हमारे चैनल जैन रिएक्शन में आपका स्वागत है। जब सऊदी अरब में हमारे नबी की पैदाइश नहीं हुई थी, उससे पहले कौन से धर्म चलता था और कौन से देवती देवताओं को पूजा जाया करता था सऊदी अरब में, आखिरकार हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। इस वीडियो को आगे तक देखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सऊदी अरेबिया जिसको पहले हिजाज के नाम से जाना जाता था और ये पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों का मरकज है। मगर आप लोगों से अगर किसी ने ये पूछ लिया कि बताइए आज से लगभग 1450 साल पहले, यानी जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया में क्या हुआ करता था, यहाँ के लोग किस भगवान को मानते थे, इनके देवी देवता कौन थे, यानी यहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे और किन रस्म रिवाजों को माना करते थे, तो इसका सीधा सा और आसान सा जवाब यही है कि उस दौर में यहाँ पर जर्रा बराबर ही लोग ऐसे थे कि जो एक खुदा पर यकीन किया करते थे और एक ही खुदा की इबादत किया करते थे। वरना पूरे सऊदी अरेबिया समेत ये पूरा का पूरा जो अरब इलाका था, यहाँ पर बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी। और तो और यहाँ के अलग अलग कबीले के लोगों ने, अलग अलग इलाके के लोगों ने अपने अलग अलग खुदा को चुन रखा था, मगर वो भी करते मूर्ति की ही पूजा थे। फिर हुआ ये कि अल्लाह ने अपने सच्चे धर्म इस्लाम को इस ज़मीन पर उतारा कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगले कुछ सालों के अंदर ही हमारी इस दुनिया के आधे इलाके को इस्लामी हुकूमत में दाखिल कर लिया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पिछले 1400-1500 साल का पूरा इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल इंसान या फिर आम इंसान से ही पूछा जाता तो उसका जवाब ये होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम आया है, यहाँ पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, यानी दोबारा वापसी नहीं होगी। और यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाले आप सभी लोगों का शायद यही मानना होगा, लेकिन आप इस खबर को देखिए। यहाँ पर हम सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए उस मुद्दे की, यानी कि उस खबर की डिटेल में बात करेंगे ही कि जो पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है, खासकर मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं एक हदीस के ऊपर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त शबो रोज़ का सिलसिला ख़त्म ना होगा, यानी कि क़यामत नहीं आएगी जब तक दोबारा से लात और उज़्ज़ा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई, ये लात और उज़्ज़ा कौन है जिनकी दोबारा इबादत यानी पूजा शुरू होने की इस हदीस में क़यामत की निशानी के तौर पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज़्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वो उन खुदाओं की इबादत मूर्ति पूजा के ज़रिए से किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे, या ये कह सकते हैं कि जो देवियाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती थी, उनमें से एक का नाम लात और दूसरी का उज़्ज़ा उज़्ज़ा था। और ये मूर्तियाँ लोगों से बातें किया करती थी। लात और उज़्ज़ा के बारे में हैरान कुन मालूमात तो हम देंगे ही, लेकिन सबसे पहले उनके मुतालिक हाल ही में सऊदी में फिर से इन्हें पूजा जाने लगा है, ऐसा दावा करने वाली खबर की हकीकत जानते हैं।
اب یہ جو تازہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے سال سے ہی میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہوا پڑا ہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ دراصل ان انسان کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نام ہے عثمان ابن فاروق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر ہے تو آپ نے ان کے کئی سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ یہ دراصل ایک پاکستانی امریکن اسکالر ہے کہ جو اکثر ناستک لوگوں سے یا پھر کبھی کبھار کرسچن وغیرہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ جانے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب یہ ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر لات اور عزا کی ایک بار پھر سے عبادت شروع ہو گئی ہے۔ This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. Like, I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues posting that they're worshiping. But just the fact that it happened, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true in front of us. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی یہ کمیونٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی کم لوگ اور جو بھی ہے وہ اپنے گھروں پر یا پھر دوسری خفیہ جگہ پر ہی یہ کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ ایسا سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہ اسٹیچو کسی میوزیم وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ پر نہیں بلکہ گھروں پر ہے، اور انہی اسٹیچو کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ویسے تو دوستو اس پورے میٹر کو سن کر جیسا کہ ہم نے پہلی بار میں سوچا تھا، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ تو نہیں، انہوں نے ایسا ہی بیان دے دیا ہوگا کیونکہ تھوڑی بہت شہرت جمع کرنے کے لیے۔ لیکن دوستو جب آپ لوگ اس میٹر کی گہرائی میں جائیں گے، گوگل وغیرہ پر سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک خاص طبقہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے اور اس طریقے کی کیمپین چلا رہا ہے کہ یہ جو لات اور عزا، منات وغیرہ یہ جو بت ہے یہ ہمارے اتہاس کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اسٹیچو کو باقاعدہ ایک بار پھر سے واپس لایا جائے اور میوزیم وغیرہ کے اندر رکھا جائے، تاکہ نہ صرف باقی دنیا جو یہاں پر آتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، بلکہ سعودی عربیہ کے لوگ بھی اچھی طرح سے جان سکے کہ لات، عزا، منات کیا ہے، اور یہ ہمارے اتہاس کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک امریکن اسکالر پوڈ کاسٹ میں اس طریقے کی بات کرتا ہے تو باقی دنیا کے مسلمانوں نے اس بات کو لائٹلی نہیں لیا بلکہ بہت زیادہ سیریسلی لیا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لات اور عزا کا جو کیمپین ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر تو ضرور آیا ہے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان میں 3 زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے چلے آتے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائلی بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانا، اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ کچھ نے لکھا ہے کہ لات اور منات بہنیں ہیں جبکہ عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے
اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی تھی اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی تھی جسے عرب اسد العات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران ان بتوں کا نام لگا کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات ارک کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھی جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویا نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہے، استغفر اللہ۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، نسل میں برکت، حسن جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں تھی۔ دراصل یہ شیطانی عورت تھی، یعنی مادہ شیطان یعنی جنی۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی حفاظت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراج نامی ایک بستی میں تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں ان درختوں کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحرائی میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے مندر چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل جو ہوتی وہ مندر کے اس بت کے اندر داخل ہو کر بولا کرتی اور شیطانی گپتوں سے لوگوں کے مسائل بھی حل کر دیا کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کے اس کام سے خوش تھا۔ جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، آپ نے اللہ کی مدد سے فتح مکہ کیا تو کچھ دنوں کے بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کی باری آئی۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خراج بستی میں پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکارا کہ بولا، عزا خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی طرف بڑھی۔ آپ نے تلوار نکالی، اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
اس طرح صدیوں تک پوجی جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ یعنی خالد ابن ولید کے ہاتھوں سے ہوا۔ فی الحال بس اتنا سمجھیے کہ اس کے بعد نہ صرف لات اور عزا جیسے بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 کے قریب الگ الگ طرح کے بت موجود تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سعودی عربیہ کے علاقوں نے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئی، الگ الگ بادشاہ اس سلطنتوں کی گدی پر بیٹھے، مگر پھر بھی یہ لات اور عزا جیسے ان کے پرانے ایتہاسک بتوں کا یہاں پر واپس آنا تو دور، بلکہ نہ تو ان کا کوئی نام لینے والا موجود تھا اور نہ ہی کتابوں وغیرہ میں ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ 2024 ہے اور سعودی عربیہ میں پچھلے 8-10 سالوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ بدلاؤ ہوتا ہوا دکھا ہے اور ابھی بھی بدل رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہلے کبھی صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آلریڈی سعودی حکومت اس طرح کے بہت سارے میوزیم بنا رہی ہے اور اپنی پرانی سے پرانی چیزوں کو ڈھونڈ کر وہاں پر لے کر بھی آ رہی ہے، اسی لیے یہاں کوئی زیادہ حیرانی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ اگر ہم فیوچر میں دیکھیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے کسی نئے یا پرانے میوزیم میں اس طرح کے اسٹیچو لا کر رکھے جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ کی حکومت اس طرح کے کئی سارے قدم اٹھا چکی ہے کہ جس پر اس کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو خوب ویرودھ دیکھنے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں وہ ایک مشہور علاقہ ہے جس کو مدائن صالح یا الاولیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس جگہ پر ہسٹوریکلی کسی دور میں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس جگہ کو سعودی حکومت نے نہ صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں بدلا، بلکہ وہاں پر تو آج کے دور میں رات کے اندھیرے میں خوب پارٹیز وغیرہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ نور حدیث کے پیارے دوستو، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے جب سعودی عرب نے موویز سینما پر لگایا گیا اپنا 40 سال پرانا بین ختم کر دیا اور اپنا پہلا کمرشیل سینما ہال یعنی تھیٹر اوپن کر دیا، جس پر دنیا جہان سے کئی طرح کے لوگوں نے اس پر چرچا کرنی شروع کی۔ ہزاروں مسلمانوں نے سعودی عرب کے اس قدم پر مایوسی ظاہر کی، اور وہیں پر کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سعودی گورنمنٹ کی اس ضد کو اپریشیٹ کیا اور اس بات پر خوشی منائی کہ سعودی عرب بھی اب نئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی اس بات کو پوری طرح ایکسیپٹ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ خبر آئی کہ پچھلے دنوں سعودی عرب میں پہلا الکوہل سٹور یعنی شراب کی دکان کھول دی گئی ہے، یعنی اب شراب کی کھلے عام خریداری ہونے لگے گی۔ خیر دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم روزانہ رات 8 بجے آپ لوگوں کے لیے بہترین ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتے ہیں جو دنیا جہان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور اسلام سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔